बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान से चौधरी। प्रोग्राम है सितारों के रंग, और आज के जो रंग सजने जा रहे हैं, इस वक्त मैं आपको बताती चलूं कि हमारे साथ एक ऐसे फ़नकार हैं जिनके लिए मैं एक शेर ना पढ़ूं तो बेजा ना होगा कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। मेरी मुराद है जावेद बशीर साहब, जो कि क्लासिकल घराने के और क्लासिकल गायक हैं, जिन्होंने देखते ही देखते दुनिया भर में अपनी शोहरत का डंका बजा दिया, अनथक मेहनत की और ख़ुद को मनवाया। और इस वक्त दुनिया भर में जावेद बशीर साहब के चाहने वाले हैं और वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें और जानें कि इस वक्त उनके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड से लेके लॉलीवुड तक ख़ुद को मनवाया है। फ़िल्म्स के गाने और ऐसे ऐसे गाने जो कि यादगार बन गए हैं और ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरवा, आप ठीक ठाक हैं? अब मैं ये नहीं कह सकती थी कि खुशामदीद, क्योंकि मैं अब आपकी तरफ आई हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ कि वेलकम टू कमिंग। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की छाए हुए हैं, अल्लाह ताला का इतना करम है। बस ये आप लोगों की दुआएं हैं, और स्पेशली पाकिस्तान की जो पाक मट्टी है और जिसमें हमारे माँ बाप दफन हैं, और माँ बाप की दुआओं से, ऊपर वाले की रहमत से ये सारा कुछ उसी का करम है और उसी का ये फैज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अल्लाह ताला का करम ही होता है, तो अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़तों से नवाजता है। नाना दादा, आपके तो खून में रची बसी है मौसीकी। आपके एक तरफ नाना की अगर बात की जाए तो वो कव्वाल, नाना मेरे क्लासिकल गायक थे और मेरे जो दादा थे वो कव्वाल थे। अच्छा। एंड दे आर रियल ब्रदर्स। तो एक ही घर में उनकी शादियां हुई थी, मतलब तो वो इसीलिए मेरे नाना और दादा मतलब वो पूरा एक जोड़ा थे। थे। मतलब मौसीकी आपके खून में रची बसी और आपको इस तरह से मिली कि जैसे घुट्टी में मिली हो। जी, ये इस तरह है स्टोरी के, जब पार्टीशन हुई तो हम मुल्तान आ गए, यानी मैं तो उस वक्त नहीं था लेकिन मुल्तान आ गए, और मेरे दादा ने और मेरे नाना ने मतलब अपना काम शुरू किया। जिस तरह के एक बहुत अजीब हालातों से गुज़र के, मुश्किल वक्त देख के उन्होंने यहाँ म्यूज़िक का काम शुरू किया। तो मेरे वालिद साहब ने फिर उनके साथ साथ अपने वालिद साहब, उनका नाम था उस्ताद फ़ज़ल मोहम्मद फज्जू ख़ान। अच्छा। मेरे जो दादाजी थे, तो मेरे वालिद साहब उस्ताद बशीर अहमद ख़ान साहब, जिनसे मैंने कव्वाली का म्यूज़िक सीखा, तो उन्होंने फिर यहाँ काम शुरू किया मुल्तान में। तो करते करते फिर हम लाहौर चले आए। अच्छा। कोई तकरीबन 1984 में हम लाहौर आ गए थे। तो यहाँ आके फिर यानी मैंने भी काम शुरू किया अपने वालिद के साथ। मैंने वैसे जो कंटिन्यू अपने वालिद के साथ शुरू किया काम, वो 1992 में था। अच्छा। मैंने एज एन कोरस सिंगर उनके साथ शुरू किया काम। अच्छा, जावेद साहब, तबले पे भी बहुत ज़्यादा अबूर आपको। जी। कहते हैं ना कि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अगर आपकी दोस्ती हो जाए, उनसे उनसियत मोहब्बत हो जाए, तो आप फिर एक भरपूर पैकेज के तौर पे उभरते हैं। तो शायद मुझे लगता है यही वजह है कि आपको तबले पे अबूर, हारमोनियम पे, और जब इन इंस्ट्रूमेंट से, आलात मौसीकी से आपकी दोस्ती हुई, तो फिर एक खूबसूरत गायक जो है वो उभर कर सामने आया। मरवा, इसमें ये होती है, कोई अगर गायक तबला बजाता है ना, तो उसको प्लस पॉइंट ये होता है कि वो जब बहुत लोगों में मतलब ग्रो अप कर जाता है या नाम बना जाता है जी, तो फिर एक पोर्शन होता है सुर को देखना कि सुर को आप कैसे वेरिएट करते हैं या सुर की वेरिएशंस कैसे बनाते हैं, और दूसरा फिर लयकारी का दूसरा पोर्शन होता है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से उस सिंगर की फिर लयकारी भी बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि उसने तबला बजाया होता है। तो मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिसने पहले तबले से शुरू किया 4-5 साल। मेरे जो अंकल हैं वो शिकागो में होते हैं। अच्छा। उस्ताद मुमताज़ अली ख़ान, उनसे मैंने तबले की तालीम हासिल की। तो फिर मैंने गाने की तरफ आ गया। अच्छा, गायकी में आपके चचा आपके उस्ताद हैं, उस्ताद मुबारक, मेरे ताया जी। अच्छा, ताया जी, उस्ताद मुबारक अली ख़ान, वो आपके ताया हैं।
جی جی یعنی پورا گھرانہ ہی آپ نے تو پورا جو ہے وہ کنٹرول کر لیا ہے جی موسیقی جی جی کو. جی یہ اوپر والے کی رحمت ہے. اور پھر اگر میرے نالج کے مطابق جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ جلندھر سے آپ کا تعلق ہے, نالا گھرانے سے. نالا جلندھر گھرانہ. حالانکہ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ کچھ لوگ, میں تو سمجھتا ہوں, میں تو ان کے بارے میں اچھے شبد بولنا چاہتا ہوں, میں رسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں میں. کچھ لوگ اس چیز کو تھوڑا نہیں ماننا چاہتے کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک جیلسی کی جو بات ہے, وہ جیلسی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی نالا گھرانہ کیسے ہے, تو میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گھرانہ اسی طرح بنتا ہے کہ جس طرح ان کو لگتا ہے کہ صرف ان کے گھرانے باقی کسی کا گھرانہ کوئی گھرانہ نہیں, گھرانہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح میرے مطلب دادا, نانا, میرے تایا, میرے والد صاحب, پھر اس کے بعد میں آ گیا میرے ساتھ, جس طرح میرے تایا جی کے بیٹے آپ کا پورا آباء و اجداد جڑا ہوا. استاد سجاد علی خان, ہی واز, بٹ اب تو وہ ہی از پاسڈ اوے, تو ہی واز سچ اے بگ طبلہ پلیئر ان دا ورلڈ, تو جس نے بہت دنیا منوائی اپنی. تو اس طرح کر کے پھر استاد کرامت علی خان بڑے اچھے کمپوزر ہیں, بڑے اچھے, وہ بھی میرے تایا استاد مبارک علی خان کے بیٹے ہیں. اس طرح ہماری پوری ایک لیگسی ہے. پھر میں آ گیا, پھر میرے بھائی عامر بشیر, اکبر دیکھیں کتنا اچھا گا رہا ہے, استاد اکبر علی خان, وہ میں کہتا ہوں ایک برِ صغیر کا بڑا کلاسیکل سنگر ہے جس کی تان بہت تیار ہے اور تانوں میں بڑا مشہور ہے وہ. تو اس کے بعد میرے بیٹے جنید بشیر, جمشید بشیر, مومن بشیر. تو اسی طرح ہماری ایک پوری, میری بہن کا بیٹا ہے, اس کا نام ہے, اس کو ویسے تو بولتے ہیں ٹوانٹلی بولتے ہیں وہ بہت اچھا سنگر, ابھی کہہ لیں 14-15 سال کا ہے. اچھا, تو وہ اس طرح ہمارا گھرانہ بنتا ہے. گھرانہ بنتا ہے بالکل بلا شبہ گھرانہ, کیونکہ آپ کا پورا آباء و اجداد اور پھر آنے والی نسلیں بھی اس سے جو ہے وہ منسلک ہو گئی ہیں, تو اوبویسلی گھرانہ بنتا ہے. تو کتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اپنے والد صاحب بشیر قوال صاحب کہ آپ صاحبزادے, اور پھر انہوں نے اتنا نام بنایا اور پھر آپ نے ان کی لیگسی کو آگے بڑھایا, اور ان سے بھی زیادہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جاوید بشیر صاحب نوجوان نسل ہو, بڑے بوڑھے, سبھی کی جو ہے وہ ایک آواز ہے اور سب سننا چاہتے ہیں. بس یہ میں کہتا ہوں یہ اوپر والے کی دین ہے, اس کا یہ اس کی رحمت ہے, کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب اس کی مہربانی ہے کہ آج پوری دنیا میں, اسپیشل میں انڈیا کی بات کروں گا, تو انڈیا میں مجھے جتنا پسند کیا جاتا ہے, اور میں کہتا ہوں پوری دنیا میں اتنا نہیں, مجھے بہت لوگ پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان کو اتنا پیار کرتا ہوں. اچھا, فلم باجی راؤ مستانی جو کہ بہت بڑے بجٹ کی فلم اور بہت ہی سپر ڈوپر ہٹ گئی, اس میں آپ کا اتنا زبردست گانا, جی 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 جی, آج عبادت, آج عبادت, کیا کہیں گے, یہ کس طرح سے چانس ملا؟ ایک دفعہ مجھے کال آئی تھی ان کے مینیجر کی, بلکہ جنہوں نے اس ٹریک کو اسسٹ کیا تھا, اس کا نام تھا شریاز. اچھا, ہی کالڈ می اینڈ ہی ٹولڈ می کہ بھئی ہم ایک گانا گوانا چاہتے ہیں, لیکن اس نے مجھے ڈیٹیلز نہیں بتائیں کہ بھئی باجی راؤ مستانی کا گانا ہے یا یہ ہے. تو جب میں نے رات کو گانا سنا تو مجھے کمپوزیشن بہت اچھی لگی, کیونکہ کمپوزیشن یمن میں تھی, حالانکہ اس میں مکسچر ہے. مکسچر کا مطلب ہے کہ یمن راگ کے علاوہ بھی اس میں سر لگے ہیں. تو میں بڑا متاثر ہوا, بڑا خوش ہوا. تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے گوانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کچھ وہ آپ کو پتہ ہے پروفیشنلی ڈیل چلتی رہیں. تو ایک دن مجھے کہنے لگے جی آپ, میرا مینیجر مجھے جو انڈیا سے تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی اس کو ہم نے ڈب کرنا ہے. تو وہ پھر اسکائپ پہ آ گئے, میں نے ڈب کیا. وہ سب سے بڑی جو مروہ جی اس کی جو مجھے, میں کہتا ہوں وہ مجھے اس کی فیڈ بیک ملی یا داد ملی کہ سنجے لیلا بنسالی سر بہت رسپیکٹڈ ہے ہمارے لیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے. تو انہوں نے یہ مجھے کال کر کے کہا کہ یار آپ نے میرے گانے کو 8 چاند لگا دیے, 4 چاند نہیں. تو میں اس طرح سوچتا ہی نہیں, مطلب جس طرح آپ نے میرے گانے کو گا دیا, میں اس طرح اس کو سوچ نہیں رہا تھا. تو میرے لیے یہ میں کہتا ہوں اس وقت بہت بڑی بات تھی. اینڈ ہی سیڈ کہ میں نے کبھی انٹرنیٹ پہ گانا ریکارڈ نہیں کیا, کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی اس کو کوئی مطلب ادھر ادھر سے وہ لیک ہو جائے, یا مثال کے طور پہ اس کا, تو وہ گانا پھر گانا نہیں رہتا, وہ دنیا کو پتہ چل جاتا ہے.
تو میں نے پہلی دفعہ آپ کی خاطر ایک رسک لیا ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ اس کو ریکارڈ کیا ہے میں نے. اچھا جاوید صاحب، نہ صرف باجی راؤ مستانی بلکہ اس کے علاوہ بے شمار بالی ووڈ کی فلمس جی جن کے گانے جو ہے وہ آپ نے بنائے اور وہ اتنے زیادہ مقبول رہے، بلکہ فلمز کے نام آپ خود ہی بتا دیں. شاید یہ تو نے کیا کیا. دیکھیں میں کہتا ہوں میں لکیلی میں اس دنیا میں رہتا ہوں کیونکہ میں کافی مجھے ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کا بھی، میوزک کا بھی، اور کافی میں چیزیں بھی کرتا ہوں ایکسپیریمنٹلی. تو یہ تو نے کیا کیا، اورنگریز اور میرا یار ہے رب ورگا، تیرا نام جپ دی پھراں، یہ گانے ایسے ہیں مروہ جو کہ 9 سال بعد اب زیادہ ہٹ ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک میں نے امریکہ میں شو کیا تھا کسی ٹی وی کے لیے نا، چینل کے لیے، تو اس میں تو وہ یہ تو نے کیا کیا اس نے اتنا مطلب لوگ آپ یقین مانے گھروں میں بیٹھے، باہر بیٹھے، کہیں وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو سارے مجھے وہ ٹیگ کر کے ریلز بنا کے بھیجتے ہیں. میری مینجمنٹ مجھے بتاتی ہے کہ استاد جی خان صاحب یہ بڑا گانا ہٹ ہو گیا آپ کا، بہت ہٹ ہے. صحیح ہو گیا. اچھا جاوید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بھی گانے پہ گانا، مطلب کوئی کسی کو آپ جو ہے نا وہ آگے آنے نہیں دے رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ابھی میرا گانا آیا تھا یارہ، تو مروہ یہ آپ کا جو انٹرویو ہے یا جو آپ کا شو ہے اس کے میں ریفرنس سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بلکہ اللہ کی مہربانی سے پوری دنیا میں ون اینڈ اونلی مطلب یہ میں نے کام کیا ہے کہ بھئی ایک گانے کے میں 5 ورژن نکال رہا ہوں. اب اس میں بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ 5 ورژن، ایک تو ریمکسز ہوتے ہیں، آپ دنیا میں ریمکسز سنتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. ہر گانے کی کمپوزیشن سیم رہے گی لیکن اس کو میں ویریشنز کے ساتھ چینج کرتا رہوں گا. آج دوسرا گانا میرا ریلیز ہو رہا ہے یارہ گروو مکس، جس کو شانی ارشد نے بہت اچھا میوزک بنایا. شانی ارشد کی میں بات کروں گا تو وہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، لیجنڈ ہے، اس نے بہت کام کیا ہوا ہے، ہی از سچ اے گڈ پرسن. تو اس نے اس کا میوزک بنایا ہے اور لوگ اس کو بہت پسند کریں گے. یہ ڈانس ٹریک ہے. جاوید صاحب آپ کا انداز جدا گانا، ورسٹیلٹی آپ کی شخصیت میں، اور جو آپ میوزک بناتے ہیں، جو گانے بناتے ہیں، اس میں بھی جو آپ کا منفرد انداز ہے وہ نظر آتا ہے، باقاعدہ جھلکتا ہے. تو کبھی شخصیت میں یہ نہیں آیا کہ مجھے تھوڑا سا تکبر کرنا چاہیے، غرور؟ کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا بڑے ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. مروہ مجھے شروع سے میں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، تو میری والدہ کی وجہ سے مجھے بہت روحانی علم ملا. روحانی کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی روح ہے، آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں. تو وہ روحانیت جو ہے وہ مجھے سب سے پہلے آپ اپنے اندر کو صاف رکھیں. یہ صرف اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ ہی کو رہنا چاہیے. اور دوسری طرف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں، جو حکم ہیں وہ ہمیں ماننے چاہیے، اور نظر کی صفائی رکھنی چاہیے، جو کہ جس پہ بلے شاہ نے اپنی ساری کتابیں لکھی ہیں. نظر صاف ہوگی، اس کے بعد اسی نظر سے آپ دل کو صاف رکھیں گے تو پھر آپ کی نماز، آپ کی جو ایکٹنگ کہہ لیں یا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ لوگوں میں برکت ڈالیں گی، لوگوں کو اچھا میسیجز دیں گی، اور آپ کا ایک لوگوں میں اچھا امپریشن رہے گا، اور پھر آپ کے جو فالوورز ہیں وہ صحیح راستے پہ جائیں گے. بے شک، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. باتوں کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے. ویلکم بیک. تو کبھی سوچا تھا کہ میں جو بھی گانا بناؤں گا وہ اتنا ہٹ، بلکہ سپر ہٹ ہو جائے گا؟ ہاں، یہ یو کانٹ تھنک لائک دس، کیونکہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس کی مہربانی ہے. آپ جو بناتے ہیں وہ کئی دفعہ بکتا ہے، کئی دفعہ نہیں بکتا. اگر وہ بک جائے تو وہ اوپر والے کا ترس ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا، یہ اتنی خوبصورت آواز، روب دبدبے والی، سر پورے اس کے اندر، اور سروں سے خاص ایک انسیت آپ کی نظر آتی ہے. تو کچھ کھانے پینے میں بھی احتیاط کرتے ہیں؟ کوئی اچار، کوئی کولڈ ڈرنک نہیں پینی؟ نہیں، میں یہ بہت بڑا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ جو واقعی ریاضت کرنے والے لوگ ہیں یا ریاضی لوگ ہیں تو وہ اپنے آواز کی بہت حفاظت کرتے ہیں. جس طرح ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، بوتل ٹھنڈی نہیں پیتے، آئس کریم نہیں کھاتے، یا دہی ٹھنڈا نہیں کھاتے، یا جو مطلب اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کھاتے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے آواز کو بہت اچھا، بہت لوگوں میں اچھا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ ساری احتیاطیں کرتے ہیں؟ بالکل کرنا پڑتی ہیں.
یخنی سوپ کا استعمال زیادہ نہیں یخنی تو میں دیکھیں نا اتنا جاندار ایک حوالہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی جان لگا کے اپنے سر کو مطلب لے اور تان دینی ہے، تو اس کے لیے اس میں پہلے زمانے میں تھا، لوگ بہت کھاتے تھے جو بڑے لیجنڈز اور گویے اور بڑے مطلب ریاضی لوگ تھے، تو وہ بہت اچھا دیسی گھی، بادام، دودھ، دہی. تو اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہیلتھ ایشوز بھی ہیں پوری دنیا میں، تو اب تو بہت بچ کے کھانا پڑتا ہے. لیکن آپ تو ایور گرین ہیں، لگتا ہے کہ کوئی جم شم کوئی واک پراپر جو ہے وہ ہو رہی ہے. نہیں میں تو رننگ کرتا ہوں بس 50 منٹ کی، مطلب جاتا ہوں آتا ہوں بس. صحیح، کیونکہ میں نے دیکھا موسٹلی جو ہمارے گانے والے لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ خود کو مینٹین نہیں کرتے. تو یہ بلکہ ایک میسج بھی ہے. ہاں نہیں یہ تو اس لیے کرنا ہے نا آپ نے کہ بھئی کوئی کولیسٹرول پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کوئی اور شوگر پرابلم ہے، تو آپ کو مطلب یو شوڈ رننگ اینڈ واک ایوری ڈے. صحیح ہو گیا. یہ ویسے مجھے بھی سر جو ہے نا لگا رہے میں کھاتے پیتے گرانے سے ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی واک کرتی ہیں؟ سوری میں کرتی ہوں، میں واک کرتی ہوں مگر میں اسمارٹ نہیں ہوتی. لیکن واک چھوڑنے سے بھی کوئی فرق پڑ رہا ہے آپ کو؟ نہیں واک کرتی ہوں میں. دیکھیں لگا رہے ہیں مجھے باتیں. نہیں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ میرے گھر آئی ہیں، اور میں بہت مہمان اللہ کا روپ ہوتا ہے. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں کہ مہمان میں ہوں. تو میرے لیے آپ بہت، جتنے بھی ٹیم آئی ہے رنگ ٹی وی سے، بہت شکریہ تو سر ویلکم سب کو میری طرف سے، آپ کو ویلکم سب کو. بلکہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ آج بہت خوش ہیں کہ جاوید بشیر صاحب آج ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ سینکڑوں لوگ جی آپ کے جو ہے وہ دیوانے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کی گائکی سے اور جس طرح سے آپ نے کلاسیکل موسیقی کی ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، جو کہ وہ موسیقی شاید وہ دم ہی توڑ رہی تھی، وہ آپ کے گھرانے اور آپ میں آئی تو وہ اس طرح سے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ میوزک کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، کس سے انسپائریشن آپ کی؟ گھرانہ تو آپ کا ہے، والد صاحب بھی آپ کے، نانا اور دادا بھی، چچا اور تایا بھی، اس کے علاوہ بتائیں. میں کیونکہ شروع سے مجھے مشکل گانا پسند تھا اور میں مشکل پسند ہوں، تو میں نے سٹارٹ سننا شروع کیا تھا. جب میں نے گانا سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت قوالی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تو میں تھا ہی، تو اس وقت میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالیاں سنتا تھا قوالی میں. اور کلاسیکل میں استاد بڑے غلام علی خان کو سنتا تھا، اور استاد امیر خان کو سنتا تھا، اور اسپیشلی استاد سلامت علی خان میرے مچ فیوریٹ ہیں. ان جیسا رکھت، ان جیسا آواز، ان جیسا ٹون، ان جیسی وردیں، ان جیسی لے کاری، اور ایک وہ مکمل میں کہتا ہوں ایک ورلڈ ہے وہ. تو ان کو میں بہت پیار کرتا ہوں، اور میری ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ چلے گئے اس دنیا سے تو میرے وہ فیوریٹ ہے. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے بتائیں جاوید صاحب کہ علی ظفر جو کہ ہماری میوزک انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے، جی باقاعدہ آپ کے گنڈا بند شاگرد بھی رہے، مگر انہوں نے رہے کا لفظ صحیح نہیں ہے، گنڈا بند شاگرد ہے ہاں، لیکن وہ مگر کبھی انہوں نے مانا نہیں، کہیں انہوں نے کہا نہیں کہ میں جاوید بشیر صاحب نے مجھے یہ میں کہتا ہوں یہ اتنی بری بات ہے مروہ. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں بھی آپ کو اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور پوری دنیا اور آخرت میں بھی ڈیمیج کر رہے ہیں. کیوں کہ دیکھیے میں نے جب شروع کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا مجھے سکھائیں، حالانکہ یہ بات اتنی مینشن کرنے والی بھی نہیں ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک لفظ آپ کو سکھا دیا وہ بھی آپ کا استاد ہے. تو ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے والد بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے گھر سے ہی نا مٹھائی نہیں منگوائی تھی، کیونکہ وہ تھوڑے کنجوس بھی ہیں. مٹھائی نہیں منگوائی تھی گھر سے، کوئی پتہ نہیں گجریلا تھا، حلوہ تھا، اس طرح کوئی. اس وقت میں نے ان کو دھاگا باندھا تھا، اور انہوں نے پتہ نہیں کچھ تھوڑے سے پیسے بھی دیے تھے مجھے. اب اس بات کو اگر وہ یہ سمجھے کہ میں شاگرد نہیں یا وہ مینشن نہ کریں تو اس میں پھر میرا کوئی قصور نہیں. اچھا اس کے علاوہ بہت سے شاگرد آپ کے دنیا بھر میں آپ ہی کی جو لیگسی ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، گا رہے ہیں، کسی پہ بڑا فخر ہوا ہو؟ میں نے پہلے سکھانا مطلب میں نہیں سکھاتا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. پھر کچھ سالوں سے میں نے سکھانا شروع کیا جب کرونا
شروع ہوا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر میں سارے لوگ رہتے تھے, تو اس وقت پھر ایک 2-3-4 بلکہ 4-5 اسٹوڈنٹ میرے ساتھ جڑے رہے. ایک امریکہ سے ہیں, 2 امریکہ سے ہیں, بلکہ 3, ایک آسٹریلیا سے ہے, ایک مطلب پاکستان سے بھی ہے. تو وہ پاکستان میں ویسے 2 لوگ میرے بہت جو پرانے, میں کہتا ہوں وہ شاگرد نہیں ہیں, وہ میرے بھائی ہیں. تو ایک ادریس ہے اور ایک عرفان ہے. اچھا, تو یہ میرے سمجھ لیں گھر کے لوگ ہیں. میں نے تو کہا پتہ نہیں پاکستانیوں سے آپ روٹ گئے ہیں, کوئی امریکہ سے ہے, کوئی آسٹریلیا سے ہے, یہ نہ ہو کہ وہ میں پاکستانی نہیں, آپ نے کہا ہو کہ نہیں بس پاکستانیوں سے میری توبہ. نہیں, میں پاکستانی ہوں, مجھے پاکستانی ہونے پہ بہت فخر ہے. بے شک ایسے ہی ہے, اور رہے گا. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور یہ ساری عزتیں, رحمتیں, برکتیں اسی کے دم سے ہیں ہمارے وطن کے. بالکل. تو جاوید صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی فینس, فالوورز, شادیوں کے بارے میں. شادیاں میری 2 ہوئی ہیں, اور اس کی مطلب کوئی مطلب نیگیٹو ریزن نہیں ہے. لو میرج اور دونوں لو میرج نہیں, سوری, دونوں مطلب ارینج میرج ہے. اچھا, میرجز ہیں. وہ اتنی شاعری کرنے والا, اتنی غزلیں راگ سنانے والا بندہ, عشق نہیں کیا اس نے؟ یہ پرسنل سوال ہے, یہ تو عشق تو ہوتا ہی ہے انسان کو. اچھا, ویسے میرا جو عشق ہے وہ میرے اللہ سے ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. بے شک, اس سے اچھا عشق اور اس سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. عشق کی وہی ہے. ہاں, وہ میں قدرتی بات ہے, انہی سے مجھے. لیکن خوبصورت لوگوں سے محبت بھی تو ہو جاتی ہے نا, انسیت ہو جاتی ہے, چلے وقتی جذبہ. ویسے میں اس طرح سوچتا ہوں کہ ہر اس انسان سے محبت ہونی چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو اور آپ کا ویل وشر ہو, چاہے وہ خوبصورت ہے چاہے وہ نہیں ہے. اس سے آپ کو بہت دلی عشق ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بیویوں کی ہم بات کر رہے تھے, تو ان کے درمیان کوئی جیلسی تو نہیں پائی جاتی کہ آپ کی جیسے فین فالوئنگ ہے؟ جی. تو کبھی بیگم نے کہا تو نہیں میں فون تو ذرا چیک کروں آپ کا؟ نہیں, میں نے کافی لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں, کیونکہ میری ایکچولی بیٹیاں ہیں 3, وہ تینوں بڑی ہو گئی ہیں. اللہ ان کا نصیب. ہاں, تو میں لوگوں کو پھر روک دیتا ہوں کہ میری بیٹیاں ہیں, میری وائف ہے, وائف میری بہت اچھی ہے, پہلی وائف میری مطلب چلی گئی اس دنیا سے, اس وجہ سے میں نے دوسری شادی کی. صحیح. تو وہ پھر میں ان کو مطلب میں روک دیتا ہوں, مطلب حالانکہ بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ابھی ملنا ہے. میں نے کہا بیٹا ابھی نہ ملو, آج ملنے کی ضد نہ کرو. ویلکم بیک. اور ہو رہی ہیں بہت مزے کی باتیں, یادگار باتیں, کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں, اور ان کی جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ایک دن میں سٹار نہیں بنے, اس کے لیے بہت انتھک محنت ہوئی, اور پھر جا کے اس کے ساتھ ساتھ گھرانوں کی قربانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنا اتنا وقت جو فیملی کو دینا ہوتا ہے وہ میوزک کے لیے قربان کرتے ہیں, اور پھر جا کے جو موسیقی کی شکل ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے اور لوگوں کے شوق کی تسکین ہوتی ہے. جاوید صاحب, اپ کمنگ پروجیکٹس کیا ہیں آپ کے؟ ویسے تو گانے پہ گانا بن رہا ہے. ہاں مروہ, یہ میں بہت شکر گزار ہوں رنگ ٹی وی کا, آپ ساری ٹیم کا, کہ ایک ایسا ہم پروگرام ہم نے کیا ہے. کیونکہ عموماً طور پروگرام اسی طرح کے ہوتے ہیں, بھئی آپ کھانا کیا کھاتے ہیں, کپڑے کیا پہنتے ہیں, مطلب وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے آپ بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں. ڈزن مین اس کا وہ مطلب نہیں نکلتا. یہ سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے یارا گروو مکس, تو آج مطلب ریلیز ہو گیا ہے. جی. تو میرے اکبر بھائی, جو اکبر علی بہت اچھا سنگر ہے, بالکل ایک کلاسیکل سنگر ہے اور ایک بڑے گائکوں میں شمار ہوتا ہے. جی. اس کے ساتھ نینا مورے کے بعد جو ہم نے کوک اسٹوڈیو میں ہمارا بہت اس کے اتنے ریئیکشنز ویڈیوز بنے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کے بعد ہمارا ایک گانا آ رہا ہے, دور رہنا ہمیں سکھا دیجئے یا اداسی کا حل بتا دیجئے. تو یہ شاعری ہے سید علی شاہ رخ کی, اور کمپوزیشن بنائی ہے علی شاہ رخ نے, نہیں کمپوزیشن بنائی ہے اکبر علی نے. شاعری ہے سید علی شاہ رخ کی, اور میوزک بنایا ہے سونو علی نے. تو مکس ماسٹر بنایا ہے افضل نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گانا یہ مطلب ایک پراپر فیوژن ہے, جو کہ جس میں میں سرگم کہتا ہوں, وہ تان کہتا ہے,
میں پھر سرگم کہتا ہوں, وہ تان کہتا ہوں, اور ایک نیا بیٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہے نا, فلمنکو کے ساتھ, وہ میں سمجھتا ہوں وہ میوزک فلمنکو کے ساتھ وہ مطلب ریزیمبلنگ کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی کے ساتھ آپ کا یہ جوائنٹ وینچر ہے, تو یہ کیمسٹری کس طرح سے ملتی ہے, کیونکہ آج کل رشتوں میں بہت زیادہ گیپ آ رہا ہے. جی جی جی, میں اس طرح لیتا ہوں اس چیز کو کہ جیسے فرمان ہے, حدیث شریف ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جیسا اپنے لیے سوچیں ویسا اپنے بھائی کے لیے سوچیں. لیکن کئی دفعہ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے آپ بہت اچھا بھی سوچیں تو وہ ایک الگ سوچ رکھتے ہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں اللہ ان کو بہت بہت بخت لگائے, اللہ ان کو خوشیاں دے, اللہ سب کے بھائیوں کو خوشیاں دے. تو یہ گانا ایسے تھا کہ جب اس کی اکبر علی خان نے کمپوزیشن بنائی تو مجھ سے اس نے شیئر کی, تو میں نے سنا تو میں نے کہا یار, کہتے بھائی جان آپ بھی میرے ساتھ گائیں. میں نے کہا یار میری خوشی ہے, میری مطلب میرا مائی پلیئر کہ میں تمہارے ساتھ گانا گاؤں گا. تو پھر میں نے ڈیزائن کیا گانا, پھر ہم اسٹوڈیو میں لے کے گئے, پھر کچھ میں نے سرگمیں کی, میں نے یہ سارا گانا خود ڈیزائن کیا ہے. پھر سرگموں کے ساتھ میں نے تانے کہی ہیں. یہ پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے, کیونکہ اس کی مہربانی کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو گانا بہت لوگوں کو پسند آئے گا کیونکہ ہم نے پورا ایکسپیریمنٹ کیا ہے. اور ویسے بھی اس گانے میں دو بھائیوں کا پیار جڑا ہے. ہو محبت سب سے بڑی بات ہے, یہ محبت سے بھرا ہوا گانا ہے بالکل, obviously سب کو پسند آئے گا. اچھا اب اعزازات کی بات کرتے ہیں. دنیا بھر سے آپ نے اعزازات سمیٹے, بہت اللہ نے آپ کو عزتیں دی. سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہمسایہ ملک میں جاتے ہیں جی جی, اور وہاں پر اتنی زیادہ پذیرائی ملتی ہے, اتنے زیادہ آپ کو ایوارڈز ملے وہاں پہ. جی جی, تھوڑا سا ہم اس کی بات کرتے ہیں. اور پھر ریسنٹلی آپ کا ایوارڈ جو کہ بڑا ہمارا حکومت پاکستان کی جانب سے ایک فنی خدمات کے اعزاز میں ستارہ امتیاز آپ کو دیا جا رہا ہے. جی جی, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس میں تو خوشی کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اب دیکھیں میں بڑی باریک بات کرتا ہوں. میں اپنے ملک کو اس لیے پیار کرتا ہوں, میں اپنے ملک کو اس لیے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے. اب دیکھیں ماں باپ کی بات ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے قریب ہوں جو ماں باپ کو محبت کرتے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں میں اور میرے نبی اور ماں باپ کی تائید کرو. تو میرے ماں باپ نے یہاں کی جو مٹی تھی یا یہ جو ایریا تھا وہ مجھے پیدا کرنے کے لیے چوز کیا, اس لیے میں اس ایریا کو میں مطلب جان سے بھی, اگر مکے کے بعد یا خانہ کعبہ کے بعد مجھے کوئی دل و جان سے ملک پسند ہے تو وہ میرا پاکستان ہے. تو یہاں مجھے اگر کوئی ایوارڈ ملتا ہے ستارہ امتیاز جیسا, جو کہ کہتے ہیں بڑی قربانیوں کے بعد ملتا ہے, بالکل ایسے ہی, تو ظاہر ہے میں بہت شکر گزار ہوں کہ حکومت آپ کی قدر کرے. میں بہت شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا اور ہمیشہ رہوں گا. صحیح ہو گیا, کیونکہ لوگ تو آپ کو پسند کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے پذیرائی جو ہے, کیونکہ ہر وقت جو ہے وہ اپریسیشن بہت ضروری ہے, اور اللہ ان کو اس سے بھی بڑے بڑے اعزازات دے اور ایسے ہی چھائے رہیں آپ. آمین آمین. اور بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ, آپ بھی چھائی رہیں. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا کہ آج ہم نے ان کا قیمتی وقت لیا, اور یہ بہت مصروف انسان ہے. مصروفیت کے دور میں کسی کا تھوڑا سا وقت میسر آ جانا بڑی بات ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ ایک خاص طور پہ انسیت ہے, ایک رشتہ ہے, رسپیکٹ کا بھی, اور میں ان کی فین بھی ہوں. شکریہ. اور اللہ کرے ان کی آواز کا جو سحر ہے یہ ایسے ہی تا قیامت جو ہے وہ برقرار رہے, لوگ اسی طرح سے ان کو سراہتے رہیں, پسند کرتے رہیں, اور سب سے بڑھ کے اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے. باتیں بہت ہوئی, بہت اچھا لگا, اور آپ نے بھی آج جاوید صاحب کے بارے میں بہت کچھ جانا. بے شمار ان کے انٹرویوز ہیں, لیکن ہر دفعہ کوئی نیا پہلو سامنے آتا ہے, کوئی نئی بات نکلتی ہے, اور جو بات سے بات نکلتی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتی ہے, وہ دل کو لگتی ہے. مجھے یہاں پر دیجیے گا اجازت, مگر جانے سے پہلے جاوید صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وائنڈ اپ پہ ایک بہت پیارا سا گانا ہو جائے. ہاں, یہ گانا میرے دل کے بہت قریب ہے. اور اللہ حافظ میری جانب سے. میری جانب سے بھی گانے کے بعد اللہ حافظ. یہ گانا اور انگریز, اس سے میں نے 4-5 ایوارڈز لیے ہیں انڈیا سے, اور بڑے بڑے ایوارڈز لیے ہیں, اور یہ میں
اسپیشل ڈیڈیکیٹ کروں گا استاد شنکر مہادیون، کیونکہ استاد ہیں وہ اپنے کام کے، اور گاتے بھی بہت اچھا ہیں اور انسان بھی بہت بڑے ہیں. اسی طرح احسان ہیں، لوئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. شرییا کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس گانے میں بہت اچھا گایا، اور آج تک لوگ اس گانے سے سیکھ رہے ہیں. کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے انڈیا میں. تو میں آپ کو سناتا ہوں.